अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वबारक वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो बंदा मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है अंधेरे से उजाले की तरफ। हमने पिछले सिलसिले के आखिर में डिस्कस किया था कि इस्लाम जो है वो आसानियाँ पैदा करने वाला मज़हब है, और ये इस्लाम की बरक़ात में से है कि इस्लाम जहाँ जाता है वहाँ के कल्चर को भी अपने अंदर समो लेता है। जब तक कि वो कल्चर शरीयत के, इस्लाम की बुनियादी बातों के मुखालिफ ना हो, उस वक्त तक वो कल्चर जो है वो काबिल कबूल होता है। हमने लिबास के हवाले से गुफ्तगू की थी, हमने और चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू की थी कि जब तक वो इस्लाम में बयान करदा शराइत को लिबास पूरा करता है तो वो लिबास जो है वो इस्लामी नुक्ता नज़र से काबिल कबूल है। ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी नीयतों के साथ बाज़ औक़ात मुस्तहब के दर्जे में आ जाती हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल जो है वो बनता है कि मुस्तहब्बात जो हैं वो इतने ज़्यादा अहम नहीं हैं। हमने एक पहलू से इस चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात मुस्तहब्बात की बहुत तरगीब दिलाई जाती है, उन पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। फ़राइज़ के अलावा इशराक है, चाश्त है, अवाबीन हैं, सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, तो ये चीज़ें कभी कभी मुस्तहब्बात के ज़ुमरे में भी आती हैं, इनमें से बाज़ चीज़ें। तो फिर जब ये इतनी अहम नहीं है तो फिर इनकी इतनी तरगीब और इन पर इतना जो ज़ोर दिया जाता है वो क्यों है? दो तरह की चीज़ें हैं जिनके हवाले से ये सवाल बनता है। जैसे मुस्तहब्बात के हवाले से बात की, मुस्तहब्बात बहुत सारी किस्में होती हैं, जो इंसान का खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, लिबास पहनना, इसके अंदर भी मुस्तहब्बात है। और जो इबादात के मामलात हैं जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, तो इनके साथ मुत्तसिल बहुत सारे मुस्तहब्बात की सूरत। नमाज के साथ नफल नमाजें हैं, रोज़े के साथ नफल रोज़े मौजूद है, ज़कात के साथ नफली सदक़ात मौजूद, हज के साथ नफली हज और उम्रे मौजूद हैं। अब ये सवाल है कि जब इतनी वुसअत और इतनी नरमी और इतनी आसानी बयान की जाती है और दिखाई जाती है कि इस्लाम हर तरह के कल्चर को भी अपने दामन में ले लेता है और उसके साथ चंद शराइत अपनी और चंद अपनी जो गाइडेंस है वो लगा देता है। इसी तरह जो इबादत का मामला है उसमें भी जो असलुल उसूल मतलूब है, जिसका मुतालबा है, वो जो मुतालबा है वो फ़र्ज़ वाजिब का है। फिर इससे नीचे के जो दराजात हैं वो पसंदीदा ज़रूर हैं, लेकिन उनका मुतालबा वैसा हरगिज़ नहीं है जैसा फ़र्ज़ वाजिब का है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि उलमाए किराम, दीनदार, सुलहा, सूफिया किराम मुस्तहब्बात के ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं। ख़ास वो उनका ताल्लुक़ उन इंसान के जो माशरती ज़िंदगी है, मामूलात हैं उसकी ज़िंदगी के, उनके साथ ताल्लुक़ है, या इबादत के चीज़ें हैं उनके साथ ताल्लुक़ है। जैसे मिसाल के तौर पे अब दावत इस्लामी के माहौल में ले लें, हम ये कहते हैं कि इस्लाम ने किसी लिबास को इस तरह मुतय्यन नहीं किया कि आपने यही लिबास पहनना है। जैसे सफ़ेद लिबास फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं, लेकिन इसके बावजूद जैसे दावत इस्लामी के माहौल में सफ़ेद लिबास की बड़ी ताकीद है, बड़ा ज़ोर दिया जाता है, सारे सफ़ेद ही पहनते हैं। अच्छा, उलमाए किराम की भी एक बड़ी अक्सरियत है जो सफ़ेद लिबास ही पहनती, उसी को पसंद करती है, उसी की तरगीब देती। जो बंदा मजहबी बनता है वो ज़्यादातर सफ़ेद लिबास की तरफ आ जाता है। तो फिर ये क्या है? अगर सख्ती नहीं है तो ये क्या है कि फिर सारी कौम ही की तरफ जाए जा रही है। अच्छा, इसी तरह खाने पीने के बर्तनों के हवाले से हमने बात की कि भाई सोने चांदी के मना, इसके अलावा जो फ़ख्र व गुरूर वाले बर्तन हैं वो मना है। बाकी इसके अलावा आप जो मर्जी बर्तन इस्तेमाल करें, लेकिन एक मजहबी लोगों के जहन में मिट्टी का बर्तन ये चीज़ होती है। दावत इस्लामी के अंदर इसकी बड़ी तरगीब दी जाती है, जो मदनी चैनल पर भी ये दिखाया जाता है।
تو اب عام مذہبی لوگوں کو لے لیں، عام دیندار لوگوں کو لے لیں، یا دعوت اسلامی کو لے لیں، مستحبات کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو پھر وہ لینینس، وہ ریلیف، وہ نرمی، وہ کمفرٹ، وہ آسانی، وہ کہاں ہے وہ؟ یہ ہے جو ایک پورے سوال کا وہ خلاصہ بنتا ہے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں، جن چیزوں کا تعلق کلچر کے ساتھ، انسان کے لباس، کھانے کے برتن، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہے، ان میں مستحبات پر زور کیوں دیا جاتا ہے اس کی وجہ اور ہے. عبادات کے اندر جو مستحبات ہیں ان پر زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ اور ہے. ٹھیک. اب جہاں تک تعلق ہے کلچرل چیزوں کا، ہمارے جو دینی مذہبی کلچر کے اندر بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق زیادہ تر عرب کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے، آپ عربی تھے، اور جو آپ کی زندگی جس انداز کے اندر وہ پروان چڑھی تو وہیں کے کلچر کے اعتبار سے آپ نے چیزیں اختیار فرما دی. لیکن ہم تو عربی نہیں ہیں. اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں یا ہمارا کوئی سننے والا یورپ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، تو وہ تو عربی نہیں ہے، پھر نہ اس کا ملک عربی ہے. تو اس کے لیے کیوں کہ وہ مٹی کے برتن استعمال کرے، اس کے لیے کیوں کہ وہ اسی طرح کا لمبا لباس استعمال کرے جبہ سٹائل کا، اس کے لیے کیوں کہ وہ ایک شہد کی طرف رغبت کرے، کھجور کی طرف رغبت کرے، جن کو ہم عام اٹھنے بیٹھنے کے اندر وہی چیزیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ یورپ کے کلچر کے مطابق کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، وہ کوشش کر کے زمین پہ بیٹھتا ہے. حالانکہ یہ عرب کا کلچر تھا کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے. یورپ کا کلچر جدا ہے تو اپنے کلچر پہ چلیں، وہاں کا اپنا کلچر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے نہیں کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے کھایا کریں. دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑی ہی پیاری وجہ ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں پہ تاکید کی جاتی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہم پوری دنیا کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو اپنا فیورٹ قرار دیتا ہے تو وہ بیسیوں چیزیں اپنے کلچر کے خلاف بھی وہی والی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دوسرا کر رہا تھا، جو اس کو فیورٹ شخصیت کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اس میں آپ پوری دنیا کو لے لیں، پاکستان کے ایک بندے کو اگر یورپ کا کوئی ہیرو پسند ہوگا نا، وہ بالوں کا سٹائل وہی بنائے گا. ٹھیک. اگر کوئی گلوکار پسند ہوگا تو وہ لباس اسی طرح کا اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. اگر پاکستان والے کو انڈیا کا کوئی بندہ پسند ہے تو وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرے گا. حتیٰ کہ آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جو بولنے کے سٹائل کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح بولیں، ہاتھوں کا اشارہ بھی تھوڑا سا اسی طرح کریں. اچھا اسے گوبھی پسند ہے تو یہ اپنی جو ہے نا وہ ٹنڈے چھوڑ دے گا، اس کی گوبھی کھائے گا کہ یار اس کو گوبھی پسند ہے، میں وہی کھاؤں گا بھلے یہ گوشت ہی کھاتا ہوں. تو جہاں پر فیورٹزم، پسند اور محبت کی بات آتی ہے، وہاں پر آدمی اپنی اس محبت کی وجہ سے اپنے کلچر کو پیچھے کر دیتا ہے اور اپنی پسندیدہ شخصیت کے کلچر کو اپنا لیتا ہے. اس کے پیچھے جو ریزن اور سبب ہے وہ محبت ہوتی ہے. ٹھیک. اب جب دنیا کے اندر عام دنیا داروں میں یہ معاملہ ہے کہ لوگ اگر کسی سیاسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں تو اس طرح کی اس کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ کسی جو ہے وہ اداکار کو یا کسی فرد کو پسند کرتے ہیں وہ اس طرح کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی کسی شاعر کو پسند کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس طرح کے سٹائل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے بال ذرا اس انداز کے کر لے گا. اچھا آپ دیکھتے ہیں فیشن ان ہوتا ہے، یہ تو ہمارے ہاں یہ کہنا کہ فیشن آج کل فلاں فیشن بڑا ان ہے. کیوں جی؟ یہ فلاں کا ہے. ٹھیک. اب وہ جو مشہور شخصیت ہوتی ہے اس کے جتنے فالوورز ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جو جسے فین کلب کہتے ہیں، فالوورشپ کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ لوگوں کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، تو اس کے چاہنے والے، اس کے فینز، اس کے فالوورز وہ وہی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس کی اس پسندیدہ شخصیت کی ہیں، خاص شخصیت کا تعلق یورپ کے ساتھ ہو اور بندہ بھلے گوجرے میں رہ رہا ہو. ٹھیک. یا وہ وہاں رہ رہا ہے اور یہ والا یہاں رہ رہا ہے. ٹھیک. تو جیسے یہ والا معاملہ ہے اسی طریقے سے مسلمان کے لیے محبت کے اعتبار سے
جو سب سے کائنات میں محبوب ترین ہستی ہے وہ کون ہے؟ اوبویسلی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو جب محبوب ترین ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تو یہ محبت دین کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو اور دین سے تعلق رکھنے والوں کو یہ ان کی محبت مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیورٹ، وہ اپنے محبوب اور وہ اپنے پسندیدہ ہستی کے کلچر کی چیزوں کو اختیار کریں. وہ لباس وہی والا پہننے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے محبوب ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کھانے کے اندر وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے محبوب یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا. وہ پہننے کے اندر، وہ چلنے پھرنے میں، وہ اٹھنے بیٹھنے میں، وہ گفتگو کرنے میں، وہ سونے کے اندر وہی والا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ آپ دائیں کروٹ سوئیں بائیں کروٹ سوئیں برابر ہے، آپ کو تو نیند ہی آنی ہے نا. اور نیند کی جب نیند آ گئی تو اس کے بعد تو آپ کا بایاں دایاں ختم ہے، یعنی آپ کو کوئی احساس نہیں ہے. لیکن وہ ڈیلیبریٹلی وہ اسی طرح سونے کی کوشش کرے گا کہ بھائی دائیں پہلو پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے یوں کر کے سونا سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، لہذا میں اسی کے مطابق سوؤں گا. اسے اگرچہ ہمارے ملک میں جیسے گندم زیادہ چلتی ہے نا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شریف تناول کیا کرتے تھے. اب ہمیں اگرچہ ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے گندم ہی کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن جب جو سامنے آئے گا نا تو ہمارے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی اس کی طرف، ہم اسے جو شریف بولیں گے، جو شریف. حالانکہ جو ہے وہ گندم ہے. اگر جو شریف ہے تو گندم بھی شریف ہے، اور اگر گندم شریف نہیں ہے تو پھر جو بھی ویسا ہی ہے. لیکن چونکہ اس کی نسبت ہماری فیورٹ اور محبوب ترین ہستی کی طرف ہے، لہذا اب ہم اس کے ساتھ لفظ بھی ادب والا لگا دیتے ہیں، ہمارا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہم اس کی طرف رغبت بھی کرتے ہیں. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کھانے کے اندر، کھانے کا وہ پلیٹ سامنے تھی تو آپ اس میں سے لوکی، کدو، آپ اس کی جو کاشیں تھی، ٹکڑے تھے، وہ آپ اسے اٹھا کے کھا رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا، بطور خاص اتنی رغبت سے ایک آدمی کا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوکی شریف کے ٹکڑوں کو تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے. فرماتے ہیں کہ سنس دیٹ ڈے، منذ، تب سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی، تب سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی. اب اس کے پیچھے آخر کیا ایسا بدلاوا آ گیا اور کیا ایسا طبیعت کے اندر انقلاب آ گیا کہ اگر لوکی پہلے ایسے ہی نارمل سبزیوں کی طرح تھی لیکن اس کے بعد وہ محبوب ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ محبوب نے کھائی ہے، اس لیے کہ وہ محبوب کو پسند ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے. تو اب ہم اگر مٹی کے برتن استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس میں کسی کو زور نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تو مٹی کے برتن استعمال کر، اس کی محبت اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ تو مٹی کے برتن استعمال کر. اس کے پہننے کے لباس کے اندر، اس کے کھانے کے اندر، اس کے دیگر چیزوں کے اندر یہ محبت ہوتی ہے جو اسے ان چیزوں کی طرف لے آتی ہے. تو اگر دنیاوی اس طرح کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کے فالوور اس طرح کی ہزاروں چیزیں کرے، بدل کے بعض اوقات اتنی الٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار عقل نہیں ہے ان کو، یہ کیا یہ حرکتیں کر رہی ہیں. لیکن چونکہ ان کی فیورٹ شخصیت نے کی ہوتی ہے لہذا وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جیسے اگر وہ بازو چوڑے کر کے چلتے ہیں ان کے فیورٹ، تو یہ بھائی صاحب بھی روڈ پہ بازو چوڑے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، بھائی تجھے کیا ہوا؟ لیکن وہ کہتا وہ اس طرح چل رہا تھا. تو اگر ان کا وہ اس طرح چلے اور ان کو پسند ہے کہ اس طرح چلے، تو اگر ہمارے سرکار، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو چلنے میں، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے سر اقدس کو جھکا کے، آپ چلتے تھے ایسے کہ جیسے آپ بلندی سے نیچائی کی طرف اتر رہے ہیں. تو اب نبی پاک علیہ السلام کے چلنے کا وہ انداز تھا، تو اب آٹومیٹکلی ہمارے دل کے اندر آتا ہے کہ یار ہم بھی اسی طرح چلنے کی کوشش کریں. ہمارے دل کے اندر بھی فوراً اس کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ کہ مسلمان کے دل میں، خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کو یہ پتا چلے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا تھا، اب وہ اگرچہ اپنی وہ دو چار دن کی بعد غفلتوں کی وجہ سے پھر وہ اس چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، لیکن اس وقت اس کے دل میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ مجھے یار یوں کرنا ہے، مجھے یوں کرنا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک شاعر تھا، پاکستانی شاعر،
اس کے سامنے اور وہ یوں کہہ لیں کہ جو گناہ کیے جا سکتے ہیں نا وہ سب میں ملوث، اس کے سامنے کسی دوسرے شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا اور اس نے شراب پی ہوئی تھی، جس نے نام لیا نا اس نے شراب پی ہوئی تھی، یہ جو فاسق فاجر گناہ گار ظاہری اعتبار سے ہر برائی کا عادی، اس نے اس کے تھپڑ مارا منہ کے اوپر، کو کہا کہ تو شراب پی کے میرے نبی کا نام لیتا ہے، شراب پی کے میرے نبی کا، منہ تیرا ناپاک ہے اور نام تو کس پاک ہستی کا لے رہا ہے۔ تو لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یار اس کو کیا ہوا، یہ بندہ جس کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، مسجد کیا جس کو گھر میں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہ اتنا جذباتی۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی محبت، جو اصل ایمان ہے، جو جان ایمان ہے، جو روح ایمان ہے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے معمولات زندگی کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف لے آتی ہے۔ ہم اصل میں اسے سنت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ٹرمینالوجی کے اعتبار سے درست ہے، اصطلاح کے اعتبار سے درست ہے، لیکن اگر دوسرے الفاظ میں اس کو آپ کہیں نا تو وہ یوں بنتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادائیں ہیں، تو چونکہ یہ ان کی ادائیں ہیں لہذا ہم اسے اپناتے ہیں۔ تو یہ یوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو حکمت ہے، جو لاجک ہے، جو نور ہے، وہ یہ والا ہوتا ہے۔ تو لہذا کلچرل چیزوں پہ جو ایمفیسس کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن یہ والا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف، جو آپ نے کہا کہ عبادات کے اندر مستحبات ہیں، لیکن بڑا زور دیا جاتا ہے جی سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نماز سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ تراویح کے لیے تو مسجدوں میں جھمگٹا لگ جاتا ہے، مجمع جمع ہو جاتا ہے، حافظ کو لایا جائے اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں، ٹانگیں درد کر رہی ہیں پھر بھی کھڑے ہوئے، ٹھیک۔ اچھا، تو یہ پھر اتنا زور اور اتنا تاکید اس کے اوپر کیوں ہے؟ اس کے بارے میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنی عبادتیں ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تراویح ہے، پہلی بات تو یہ دیکھ لیں یہ اچھی چیزیں ہیں یا بری چیزیں؟ جی اچھی اور بہت اچھی چیز، اچھی ہیں اور بہت اچھی، ٹھیک۔ جب یہ اچھی ہیں، اچھی چیز کی تاکید کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے۔ جو اس سے روکے وہ برا ہے؟ وہ برا ہے، بہت خوب۔ اچھی چیز سے روکے وہ برا ہے، کیونکہ وہ کس سے روک رہا ہے؟ وہ خدا کی عبادت سے روک رہا ہے۔ اس کو یہ تو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ جو عبادت سے دور ہیں انہیں عبادت کی طرف لے آئے۔ اس کو شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ جو عبادت کر رہے نا تو ان کو بھی پھیرنا شروع کر دے، میری جگہ تو ہی میرا نائب ہے، تو ہی یہ کام کر، تو تراویح سے روک لوگوں کو، یار کہاں سے آگی تراویح، اتنی لمبی نماز، اتنی ساری رکعتیں، یہ تو ہوتی نہیں تھی، اس کی تو کوئی اتنی تاکید نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے الٹی پٹی پڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر بحیثیت مسلمان عبادت کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے، ٹھیک۔ میں اس کی آپ کو یہ تراویح کی مثال دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وعظ فرمایا صحابہ کرام کو، ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کے نفل اللہ نے تمہارے لیے نفل بنائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور جس کی نمازیں، جس کا قیام اللہ نے تمہارے لیے نفل بنایا۔ سبحان اللہ، ٹھیک۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ پڑھو کہ نہ پڑھو؟ جی پڑھو، جی بالکل ایسے ہی، اس کا یہی مطلب تھا نا کہ پڑھو۔ جی ترغیب ہے۔ اس کی وہ ہے جو اس کی کیٹیگری ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ کیا ہے وہ بھی بیان کر دی، لیکن فرمایا کیوں؟ پڑھو، پڑھنے کے لیے فرمایا، ٹھیک۔ ایک بات۔ دوسرا یہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دوسروں کو اس کی ترغیب دی تھی تو خود آپ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تراویح کی نماز جسے صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے یا اسے رمضان کی تطوع بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مسجد میں ادا فرمائی تو صحابہ کرام سب جمع ہو گئے، اگلے اور صبح جا کے سب نے بتایا اور رات کو سرکار نماز پڑھتے ہیں۔ دیگر صحابہ نے اچھا، اگلے دن اور زیادہ،
اور زیادہ جمع ہو گئے. کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ تو نفل ہے, ایسے خام خواہ جمع ہو رہے ہو, نہیں, سارے جمع ہو گئے. دوسرے دن انہوں نے بھی بتایا آگے نا, رات کو نبی پاک علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تیسرے دن پہلے سے بھی زیادہ, کافر الناس, لوگ اور بڑھ گئے. تو نبی پاک علیہ السلام پھر تیسرے دن تشریف نہیں لائے کہ یہ نہ ہو کہ یوں اگر بالکل جم کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ فرضی ہو جائے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی دل کی رغبت کیا تھی؟ پڑھنے کی. صحابہ کرام کے دل کی رغبت کیا تھی؟ پڑھنے کی. پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام کو تو پتا تھا کہ سرکار کے دل کی خواہش یہی تھی کہ یہ پڑھے جائیں. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو پڑھتے تو لوگ ہمیشہ سے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں پڑھتے سارے ہی تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے تنہا تنہا پڑھتے ہیں تو کیوں نہ اکٹھا کر دیا جائے, ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں. آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے پیچھے پڑھو. صحابہ کرام پیچھے پڑھنا شروع کر. آپ نے جب دیکھا کہ ماشاءاللہ جماعت ہو رہی ہے تراویح کی, امام آگے ہے اور پیچھے ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد نفل پڑھنے والوں کی, اور پھر وہ نفل بھی ہماری طرح ایک گھنٹے کے نہیں تھے, پوری رات ہی پڑھتے تھے تراویح. تو فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ, کتنا خوبصورت نیا کام ہے نیا لیکن کتنا خوبصورت ہے. اب غور کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے پہلے جس کے بارے میں باقاعدہ ترغیب دی صحابہ کرام کو جمع کر کے, نبی پاک علیہ السلام نے خود ادا فرمائی تو صحابہ کرام جھوک در جھوک آ گئے. اگلے دن اور زیادہ, اس سے اگلے دن اور زیادہ. پھر اس کے بعد مسلسل صحابہ کرام پڑھتے ہی رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو ایک منظم انداز میں جماعت کے ساتھ کر دی. پھر اس کے بعد زمانے گزرتے آئے, خلفائے اربعہ سب تراویح پڑھتے رہے. تراویح کی ترغیب, محبت, ذوق, شوق سب چلتا. 4 امام آئے, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, سب نے کہا 20 رکعت پڑھو پڑھو پڑھو. سب نے جناب ترغیب دی. سب کے مقلدین, یعنی 4 اماموں کے مقلد ہیں نا دنیا کے اندر, 4 اماموں کے مقلد, 1.5 ارب مسلمان ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ 2-4 کروڑ جو ہے نا وہ فارغ ہوں, تقلید سے فارغ ہوں, لیکن باقی سارے مقلد. جو جس امام کے پیچھے چلنے والا ہے وہ وہی بات کہے گا جو اس کے امام نے کہی ہے. اس کے امام نے کہا تراویح پڑھو. اس کے امام کی وہ حالت تھی کہ لوگ تو جو ہے وہ 20 تراویح پڑھتے تھے اور 30 دن میں 1 قرآن پڑھتے تھے. امام کا یہ حال ہے کہ 20 تراویح پڑھتے ہیں اور 60 قرآن ختم کرتے ہیں. تو ائمہ اربعہ, ان کی قرآن سے, تراویح سے, نماز سے, نفلوں سے کیسی محبت ہوگی. تو اسلام کا مزاج بہت خوب, یہ اور بات اسلام کا ذوق سبحان اللہ, وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا, سبحان اللہ, جو خلفائے راشدین کا تھا, جو صحابہ کرام کا تھا, جو ائمہ اربعہ کا تھا, جو ائمہ اربعہ کے مقلدین, صوفیاء, علماء, محدثین, مفسرین اور صلحاء, فقہاء, جو ان کا ذوق تھا. دین کا اصل ذوق اور دین کی اصل تصویر اور دین کی صحیح تعبیر وہ ہے, یا ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے پھریں کہ یار مجھے تراویح کا لفظ دکھا دو حدیثوں کے اندر. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تراویح کا لفظ دکھاؤ, تو وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے تراویح پڑھو, یا وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی ضروری نہیں, خیر ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کی 1.5 ارب امت جو ہے وہ تو تراویح کے ساتھ محبت کر رہی ہے. وہ اگر نہیں پڑھتی تو اپنے اندر تھوڑا سا گلٹی فیل کرتی ہے کہ یار یہ اچھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں. بچہ ہے یار ماشاءاللہ کتنے ذوق سے کھڑا ہوتا ہے. ایک طرف یہ سعادت مند جن میں بچے شامل, جس میں عورتیں سارے دن کا کام کاج کر کے جنہوں نے سحری بھی جو ہے نا وہ پکانی ہے, وہ بھی جناب جیسے تیسے ہو کے الحمدللہ خدا کی محبت میں, رسول اللہ کی محبت میں تراویح ادا کرتے ہیں. اور کہاں یہ نمونے نکل آئے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تراویح کہاں سے ثابت ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ کوئی نماز ہی نہیں تھی, کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ پتہ نہیں کہاں سے نفلوں کے اوپر اتنا زور دے دیا, پتہ نہیں. ارے بھائی کہاں سے نفلوں پہ زور دے دیا؟ ساری امت کرتی آئی ہے. تم اس طریقے پہ چلو گے جو صحابہ کا ہے, جو تابعین کا, تبع تابعین کا, علماء, محدثین, مفسرین, فقہاء
اور مجتہدین اور مجددین، ان سب کا جو طریقہ ہے اس پہ چلو گے، یا تم کہو گے کہ نہیں 14ویں صدی کے اندر مجھے جو دین سمجھ آیا ہے وہ درست ہے، اور یہ جو 14 صدیوں کے اندر سمجھتے ہیں یہ سارے غلط سمجھے، میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، کوئی تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے یہ تراویح اور دیگر نوافل وغیرہ کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے ساتھ میں ایک دوسری بات عرض کروں گا کہ ہمیشہ انسان کی ہدایت، مسلمان کی ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو امت میں تسلسل سے چیز چلتی آ رہی ہے نا، اس سے نہ ہٹیں نہ ہٹانے کی کوشش کریں۔ اگر خود ہٹیں گے تو فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ، بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ خود ہٹیں گے تو اس سے ہٹ جائیں گے، اور لوگوں کو ہٹائیں گے تو جتنے ان کے کہنے کی وجہ سے ہٹیں گے ان کے مجرم بھی یہ لوگ بنیں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر بس ایک بات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے کہ ہمارے ذوق نبی پاک علیہ السلام کے ذوق کے تابع ہیں، ہماری ترغیبیں نبی پاک علیہ السلام کی ترغیب کے تابع ہیں۔ آپ نے جس چیز کی ترغیب دی ہو، امتی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک علیہ السلام تو فرمائے کہ خدا نے اس مہینے کے راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنایا، اور امتی یہ کہتا پھرے کہ یہاں اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ نہیں بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو روک رہا ہو، بھلے وہ کسی بھی وجہ سے روک رہا ہو، لیکن کیا امتی کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ یہ کرو، یہ خدا کو پسند ہے، یہ تمہارے نبی کو پسند ہے، اور امتی لوگوں کو اسے ہٹانے کی کوششیں کر رہا ہو؟ تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام اور جو سلف صالحین کا ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے، اپنے ذوق، اپنی ترغیب، اپنی ترہیب، اپنی دعوت، اپنی تمام چیزوں کو ان کے مطابق رکھ کے چلے اور ان کے تابع رکھ کے چلے، اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر فلاح ہے۔ اچھا صاحب، ہمیں وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ اب کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے بعد نیچے جو ٹکڑے گرے ہوئے تھے ان کو کھانے لگے۔ اب ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ اجمی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں اشارے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر ہے، اتنا بڑا ہے، ہمارے یہاں پر آیا ہے اور یہ نیچے سے اٹھا کے کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ان لوگوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، یہاں تو ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو صحابہ اکرام علیہم رضوان فالو کرتے تھے، اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش کر کے وہ کرتے تھے، لیکن جو لوگ ایسا کہتے ہیں جیسے کہ مطلب یہ کچھ ضروری چیزیں نہیں ہیں اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دین کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے دین سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم بھی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ دین کی خدمت ہوگی، یا جنہوں نے مزاج سمجھا اور اس پر عمل کیا وہ دین کے مطابق ہوگا؟ یہ وہی چیز ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص ان کو ضروری قرار دیتا ہے نا، وہ تو غلط ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ تراویح سنت کوئی کہے واجب، تو پھر لازمی بات ہے اس نے غلطی کی ہے۔ اچھا، اسی طرح کھانا زمین پہ بیٹھ کے کھانا یہ ہے سنت، کوئی بولے واجب، تو لازمی بات ہے غلطی کر رہا ہے۔ نماز کی جو اول آخر سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تو جو سنت ہے وہ سنت ہے، جو نفل ہے وہ نفل ہے۔ اب اگر ان کو کوئی واجب قرار دیتا ہے تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، تو وہ اور چیز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کی ترغیب ہونی چاہیے، یعنی یہ ایک اور چیز ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور میں آپ کو چیز عرض کرتا ہوں، دیکھیں بعض چیزیں فی نفسی ہی ضروری نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی ضروری چیز تک پہنچانے والی ہوتی ہیں، یا وہ کسی ضروری چیز کے لیے ڈھال ہوتی ہیں۔ ٹھیک، وہ ضروری چیز کے لیے ڈھال ہوتی۔ اب میں آپ کو مثال، اسی کی مثال عرض کر دیتا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے دنیا میں آج تک تاریخ اٹھا لیں، آپ نے ایسا بندہ کو سنا یا دیکھا یا پڑھا کسی کے بارے میں کہ جو تراویح کی 20 رکعتیں تو پڑھتا ہو، عشاء نہ پڑھتا ہو؟ ایسا نہیں ہے نا، جی، ایسا نہیں۔ فجر کی سنتیں پڑھ کے گھر چلا جاتا ہو اور فرد نہ پڑھتا ہو؟ جی، ایسا نہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں پورے خشوع و خضوع سے پڑھی، جی، بعد والی بھی 4 پڑھی، 2 بھی پڑھی، اس کے بعد 2 بھی پڑھی، اس کے بعد والی 2 پڑھی، درمیان والی 4 فردوں کے بارے میں اس نے کہا امام صاحب نے پڑھی لی ہیں؟ نہیں جی، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ان جو ضروری نہیں ہیں، جو ان کو بھی ادا کر رہا ہے، وہ جو اس سے زیادہ ضروری ہیں ان کو تو بدرجہ اولا ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بدرجہ اولا ادا کرے گا۔ بہت خوب۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ رغبت رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، تو وہ اس سے اوپر والی جو چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں غلطی نہیں کرتا۔
آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو مشکوک چیز سے بچتا ہو اور قطعی حرام میں پڑتا ہو. ایسا نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ حرام کے ارد گرد جو ہے مشتبہ چیزیں پائی جاتی ہیں, جو ان سے بھی بچے گا وہ حرام سے بطریقے والا بچ جائے گا. سبحان اللہ. ایسے لیکن جو اس مشتبہ کے قریب جائے گا ڈر ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے. اسی طرح عبادات کے اندر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی تہجد تو پڑھے اور فجر نہ پڑھے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی رجب اور شعبان کے سارے روزے رکھے رمضان کے چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بولے کہ مجھے نفلی حج کرنا فرض نہیں کرنا. ایسا نہیں ہو. تو یہ جو نوافل ہوتے ہیں یہ اصل میں فرض کے قریب جانے والے ہوتے ہیں, یہ فرض کے قریب لے جانے والے ہوتے ہیں. بلکہ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارک بھی ہے, قیامت کے دن انسان کے جو فرائض میں کمی ہوگی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی. ایک آدمی کی مثال کے طور اس کو توجہ نہیں رہی اور اس کا وضو صحیح نہیں ہوا تھا اور اس کی فرض نماز ادائی نہیں ہوئی, تو اب قیامت کے دن نماز کی تو کمی ہوگی, اس کی 70 نمازیں مثال کے طور پہ کم ہیں, فرض اس کے کم ہیں. تو وہ جو اس نے عام نفل پڑھے سنتیں پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سنتوں اور نفلوں کو اس کے فرض کی تکمیل کے اندر ڈال دے گا کہ پہلے اس کا یہ کھاتا کلیئر ہو جائے فرضوں والا, پھر اس کے بعد ان کے ثواب کی طرف جو ہے نا وہ چلا جائے گا. تو نفل جو ہیں وہ انسان کے فرائض کی تکمیل ہوں گے قیامت کے دن. ایک بات. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض مستحبات فی نفسی وہ مستحب بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو یوں کہہ لیں کہ وہ محض کلچرل مستحب ہیں, ٹھیک ہے نا, کلچر کے اعتبار سے مستحب, لیکن وہ دیگر وہ گناہوں کے آگے ایسی ڈھال بن جاتے ہیں بہت خوب کہ آدمی کو اس سے حیرت کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری ضروری چیز اس طرح ڈھال نہ بنے جس طرح یہ چیز ڈھال بنتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ڈریس ہے میرا, جی سر پہ امام ہے, چادر میں نے رکھی ہوئی ہے, ایک اپنے شیخ ایک نیک صالح بزرگ کی اتباع کے اندر, یعنی یہ شرعی اعتبار سے کوئی اس میں سنن کے اندر نہیں آتی, لیکن ایک صوفیہ کرام کے اندر ایک رواج رہا اس طرح چادر لینے. سفید لباس میں نے پہنا ہوا ہے, میں یہ اس لباس اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ نا سینما نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا لباس ہی مجھے روک دے گا. وہاں جانے کی صورت بنے گی تب, اللہ معاف رکھے ہمیں, ہم تو الحمدللہ کبھی نہیں گئے, نہ جانے کا ارادہ نہ جائیں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن اگر کسی نے جانا بھی ہوگا نا, وہ پہلے تو وہ پینٹ شرٹ پہنے گا یا پہلے وہ عام لباس میں آئے گا, اس کے بعد ہی وہ جانے کی ہمت کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سر پہ امامہ باندھ کے ٹوپی رکھ کے داڑھی شریف کے ساتھ بڑا جناب بن ٹھن کے اب وہ سینما جا رہا ہے فلم دیکھنے کے لیے. تو اس چیز نے اسے حرام سے بچا دیا, اور صرف اس سے نہیں, بیسیوں چیزوں سے. ابھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, ایک بندہ اگر داڑھی امامے والا ہو تو اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی سودا بیچنے کے اندر ڈنڈی مارنے لگے نا, تو لوگ اس کو بول دیتے ہیں, ارے بھائی یار کمال ہے یار, اب مولویوں کے اس طرح کا کام کر رہے ہو, یا داڑھی رکھ کے تم یہ کام کر رہے ہو, یا امامہ پہن کے تم یہ کام کر رہے ہو. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ چیزیں لوگوں کی نظر کے اندر بھی ڈھال بنی ہوئی ہیں اس کے لیے. تو میرے بھائی اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں, حرام سے بچیں, فرائض کے ادا کرنے والے بنے, تو یہ چیزیں ہمارے ان چیزوں کو وہاں کے لیے ہمارے مفید ثابت ہوتی ہیں. ایک بندہ امامہ باندھ کے یہ سارا لباس پہن کے نماز کے ٹائم میں آرام سے بیٹھا گپے مار رہا ہو, جو 4 بندے جو وہاں بیٹھے نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہوں گے نا, جنہوں نے نہیں بھی پڑھنی, وہ اس کو ضرور بول دیں گے کہ مولوی صاحب اذان ہو گئی, جماعت ہو رہی ہے. یہ اپنے اس لباس کی وجہ سے جائے گا, لوگ اس کے لباس کی وجہ سے بولیں گے کیا مسجد میں جائیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ چیزیں اگرچہ فی نفسی مستحب ہیں, لیکن ان کا آگے خارجی فائدہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں سے بچنے کے اندر بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اسلام کی کس کس خوبی پر بات کیجئے. اسلام اگر کسی چھوٹی سی چیز کا بھی حکم دیتا ہے تو وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑے گناہ سے بچانے والی بن جاتی ہے, اور وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑے ثواب کی طرف لے جانے والی بن جاتی ہے. جو نوافل کا پابند ہوتا ہے وہ سنتیں بھی پڑھتا ہے, اور جسے سنتوں کی فکر ہوتی ہے اس کے فرائض قضا نہیں ہوتے. سبحان اللہ. تو ہر حکم کے پیچھے, ہر کام کے پیچھے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے, چاہے وہ فرض ہو, واجب ہو یا سنت اور نفل ہو, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ضرور ہوتی ہے کہ جس تک بعض اوقات ہماری عقل نہیں پہنچ پاتی, لیکن شریعت نے
وہ حکم دے کر، اس کام کے کرنے کا حکم دے کر دراصل ہمیں کسی نقصان دہ چیز سے بچانا ہوتا ہے یا کسی نفع کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے، اور بحیثیت مسلمان اس کے پیچھے کوئی نقصان نہ بھی ہو تو چونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کیونکہ اسلاف کا اس چیز پر عمل رہا ہے، یہ چیزیں، یہ باتیں اور یہ دلائل ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام جو ہے وہ بہت سی خوبیوں کا مجموعہ ہے، بے شمار خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ان خوبیوں اور ان کے پیچھے چھپی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم نے اتنی ساری گفتگو کی ہے جس میں یعنی ایک پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں اس مزاج پہ چلنا چاہیے، اس منہج پہ اور اس رستے پہ چلنا چاہیے جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے وہ رستے پر چلتے ہوئے جو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا یعنی ہمارا جو مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام جو ہے، یہ ہمارا ایک طرح سے یہ کنیکشن جو ہے، ہمارا ایک رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے ان ساری چیزوں کے ذریعے۔ اچھا، یہ رابطہ جو ہے یہ کیسے ایک جڑے اور پھر مضبوط ہو، اس کا مزید اگر وضاحت سے آپ بتائیں کیسے ڈیفائن کریں گے اس کو؟ دیکھیں، واقعی اسلام جو ہے وہ ایک کنیکشن پیدا کرتا ہے، اور وہ کنیکشن پیدا ہونے کے بعد مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک ایک بندہ مومن اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، عبادات، یہ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنا۔ اب ہمارے ہاں الحمدللہ اسلام میں اتنا تنوع ہے اور اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ اسلام نے ہمیں مختلف طرح کی عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ جیسے ایک پروگرام میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کی نماز کی طرف رغبت ہے تو آپ کے لیے نماز کی عبادت موجود ہے اسلام میں۔ بعض لوگوں کو مالی طریقے سے عبادت کا شوق ہے تو ان کے لیے زکوٰۃ موجود ہے، نفلی صدقہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو محبت اور عشق کا ذوق رکھنے والے ہیں ان کے لیے حج کی عبادت موجود ہے۔ وہ لوگ جو اپنے نفس کو دبا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، روزے کی صورت میں عبادت موجود ہے۔ تو اگر مختصراً میں عرض کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام نے ہر طرح کی عبادت ہمیں دے دی ہے، بلکہ اسلام کی وسعت پہ قربان جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل جب تک وہ شریعت کے مخالف نہ ہو اور اس کے پیچھے اچھی نیت ہو تو وہ چھوٹا عمل عبادت بن جائے گا اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب اور قریب سے قریب تر لیتا چلا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں فرائض سے جو ہے وہ بندہ جو ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد نوافل سے بھی قرب حاصل کرتا ہے۔ اس طرح کی نفلی جو عبادات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ ان پر کیا بندہ مومن کو ملتا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں آیا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی ترغیبات۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ اسلام کا عبادات کا نظام کہ جس کے ذریعے بندہ مومن کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات مضبوط۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے مسلمان کو دن کے 24 گھنٹوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت دی ہے۔ اسلام میں 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی عبادت جو ہے وہ مشروع نہ ہو یا جس کی اجازت نہ ہو۔ اگر آپ مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو ذکر سے تو نہیں روکا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اور پھر ذکر بھی مختلف طریقوں سے۔ کبھی رحمت کی طرف نظر کرنے کے لیے رحیم کا لفظ عطا فرمایا، کہیں اس کی رحمانیت کی طرف دیکھنا ہو تو رحمان کے نام سے اس کو یاد کیجئے، کہیں اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کے قہر و غضب کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہو تو یا قہارو کا ورد کرے۔ تو مختلف قسم کی عبادات
اور پھر ہر وقت عبادت کا وقت دینا اور ہر جگہ عبادت کو جائز قرار دے دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کنیکشن کو استوار کر کے اس کو مضبوط کرتی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جو اس کنیکشن کو جتنا مضبوط کرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں مفتی صاحب بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. آپ نے بالکل وجہ فرمایا. یہی وہ اصل میں طریقے ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے، یا اسلام کے اندر وہ تعلق کتنا مضبوط ہے. اب یہ کہ تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے، لہذا اسی کی پیروی کرو اور ادھر ادھر کے راستوں پہ نہیں چلنا، ورنہ تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ وہ ایک ہی ہو، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا. اب وہ راستہ یوں کہہ لیں کہ ایک شاہراہ ہے، شاہراہ کے اوپر گاڑی آپ کوئی بھی چلا سکتے ہیں. ایک سڑک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے جانا لاہور ہے اور موٹر پہ آپ نے اسلام آباد کی پکڑ لی، تو پھر تو کبھی آپ لاہور نہیں پہنچ سکتے. ہاں، سب سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ اگر آپ نے لاہور جانا تو موٹر پہ آپ کی لاہور والی ہی ہو. اب اس کے بعد گاڑی کے اندر جناب آپ کورے بھی کر سکتے ہیں، آپ کرولا بھی چلا سکتے ہیں، آپ جناب ٹرک بھی چلا سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ بہترین لگژری کوئی مرسیڈیز بھی چلا سکتے ہیں. وہ اب آپ کی کمفرٹ کے اعتبار سے ہوگا، وہ آپ کو جلدی پہنچانے کے اعتبار سے ہوگا، وہ آپ کے سفر اچھا گزرنے کے اعتبار سے ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس پہنچنے کی جو سواریاں ہیں وہ بہت ساری، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا. اور وہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں. یعنی مین شاہراہ تو ایک ہی ہے کہ آپ نے ایسٹ کو جانا ہے یا آپ نے ویسٹ کو جانا ہے، وہ آپ کی سمت، جہت، ڈائریکشن ایک ہی ہوگی. اب اس کے بعد اس کی جو لین ہوتی ہیں، یہ والی لین، یہ والی لین، یہ والی لین، یہ والی، یہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں، اس پہ بھی جا سکتے ہیں، اس پہ بھی جا سکتے ہیں. اب وہ کتنی ہے؟ تو یہ چھوٹی شاہراہ نہیں ہے، یہ چھوٹی شاہراہ نہیں ہے، بہت سے ٹریک ہیں. یہ اتنی بڑی شاہراہ ہے کہ اس میں کس لین پر چل کے آپ جانا چاہتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے. صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، سانسیں خربوں میں ہیں. تو یہ راستے بھی اسی انداز میں ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ کوئی نماز کی طرف زیادہ ذوق رکھ کے چل رہا ہوتا ہے. بیسکس جو ہے گاڑی فی نفسی ہی صحیح ہونی چاہیے، کہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرول ہی نہیں اور آپ نے گاڑی ڈالی، ایسا نہیں. گاڑی آپ کی ٹھیک ہو. اب اس کے بعد آپ لین جو ہے وہ مختلف چوز کر سکتے ہیں. آپ کو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ اس میں چلے جائیں، آپ کو یہ پگڈنڈی زیادہ پسند ہے تو آپ اس کے اوپر چلے جائیں، آپ کو یہ چھوٹا سا راستہ پسند ہے تو آپ اس پہ چلے جائیں. تو اب اس کے اعتبار سے مختلف ہو جاتے ہیں. کوئی نمازوں کا ذوق رکھتا ہے، کوئی روزوں کا ذوق رکھتا ہے، کوئی حج عمرہ کا ذوق رکھتا ہے، کوئی ذکر اللہ کا شوق ہے، کسی کو تلاوت کی رغبت بہت زیادہ ہے، کسی کو درود پاک سے بڑی محبت ہے، کسی کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کسی کو مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کوئی ماں باپ کی خدمت کے اندر بڑا جڑا ہوا، کوئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی لوگوں سے بات بڑی اچھی کرتا ہے، کوئی لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے، لوگوں کے چہرے کے اوپر جائز طریقے سے مسکراہٹ لے کے آتا ہے. تو یوں ہزاروں پھر آگے جو ہے نا وہ راستے ہیں کہ جن کے اوپر بندہ چل کے یہ اپنا کنیکشن قائم کر سکتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. یہ تو بات. اچھا، پھر اس میں جیسے وہ بھی آپ نے اشارہ کر دیا اس کی طرف، جیسے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میرا جتنا قرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا. پھر نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. میں اس بندے کو، اب یہ تو منزل تک پہنچ گیا جسے فرمایا کہ میں نے اسے اپنا پیارا بنا لیا. تو یہ ایک فرائض، پھر فرائض سے نوافل، اور پھر نوافل سے مراد نفل نمازیں نہیں ہوتی، نوافل کا دائرہ بڑا وسیع ہے. وہ وہی ہے جو نماز کے اندر نوافل اور ہیں، روزوں میں کے ساتھ نفلی روزے ہیں، حج کے ساتھ نفلی حج ہے، زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات ہیں. اچھا، اسی طرح پھر اپنے عام جو روزمرہ کے معمولات ہیں، حسن اخلاق ہیں،
اس کے اندر اپنے مستحبات اور اپنے نوافل کا درجہ ہے، ماں باپ کی خدمت کے اندر ایک فرض کا درجہ ہے، اس کے ساتھ نفلی دراجات بھی ہیں کہ آپ جناب ان کی خواہش سے بھی زیادہ ان کو دیں، ان کے بولنے سے پہلے آپ ان کو دے دیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ اس کا نفل ہے، یہ اس شعبے کا نفل ہے۔ تو یوں نوافل کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کنیکشن کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کے لیے قرآن پاک میں بڑی پیاری آیتیں اس بارے میں۔ اس کی بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ تمہارا خدا سے تعلق کی جو مضبوطی ہے، اس مضبوطی کو اس سے سمجھ لو کہ میری نماز، یعنی بندہ کہے کہ میری نماز، میری عبادتیں، قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو گویا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، زندگی بیچ دی خدا کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے بندے سے اس کی جان بھی خرید لی، اس کا مال بھی خرید لیا، اس بدلے میں کہ اس کے لیے جنت۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں کوئی وہ ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ دی اللہ کی خوشنودیوں کی تلاش کے اندر۔ تو یہ ہے بندے کا خدا سے تعلق۔ یا دوسری آیت لے لیں، ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے تعلق کی مضبوطی۔ یا فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا، سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا، یہ ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی۔ یا فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں کا ڈر نہ اپنے دل کے اندر لاؤ، میرا ڈر ہی اپنے دل کے اندر رکھو۔ یا فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اس کے حکم پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ یہ نہ دیکھو یار میں نماز پڑھوں گا تو وہ بولے گا ارے بھائی مولوی ہو گیا یار آج کل یہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی لوگوں کی شرم کی وجہ سے چھوڑ دو، یا دعا مانگ رہے ہیں تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے ہاتھ نیچے کر لو کہ نہیں یار لوگ کیا بولیں گے، یا لباس جو ہے وہ پورا جو ہے وہ سنت کے مطابق پہن لیا تو لوگوں کی شرم کی وجہ سے یار لوگ کیا بولیں گے، یا داڑھی شریف لکھ لی یار لوگ مجھے پتہ نہیں کیا بولیں گے، بھائی اس کو کیا ہو گیا، نہیں، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ جس کام میں خدا راضی ہم اس پہ قربان، ہماری زندگی اسی نہج پہ، ہماری زندگی اسی راستے کے اوپر، فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، یہ ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی۔ تو زندگی اللہ کے لیے، جینا خدا کے لیے، مرنا خدا کے لیے، محبت خدا کے لیے، ڈر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وابستہ کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے، ملامت کی پرواہ کسی کی نہیں کرنی، صرف یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں میرا صلہ کیا، میرا اجر کیا، میرا مرتبہ کیا ہے، وہ کس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو بندے کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کبھی وہ بھی آ سکتا ہے کہ لمن یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر بندے کی جان کی قربانی کی بھی اگر ضرورت پیش ہے تو بندہ اپنی جان ہی قربان کر دے، تو یہ وہ ہے وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری جان بھی خدا کے لیے، میری موت بھی خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے تعلق کی مضبوطی کی ایک جو میں نے آپ کے سامنے ایک مثالیں بیان کی ہیں، اور اس کے لیے جو سمپل از دیٹ کہ جو اس کے لیے بہترین الفاظ میں کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے خدا سے تعلق کی مضبوطی میں جو سب سے اعلیٰ ترین معیار ہے کہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کو دیکھنے، سمجھنے، سیکھنے، معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ کرائٹیریا عطا فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے۔ اسوہ رول ماڈل جس کی تم پیروی کرو، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین پیروی موجود ہے۔ تو یہ ہے وہ کہ تعلق کیسے ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور اس مضبوطی کا بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت انداز اور اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں جامع دین عطا فرمایا کہ جس دین کے بعد اور جس ہدایت کے بعد کسی اور ہدایت اور رہنمائی کی ہمیں ضرورت نہیں، اور سبحان اللہ زندگی کے ہر میدان میں، عمر کے ہر حصے میں، دنیا کے ہر خطے میں ہمیں جس طرح کی جیسی بھی ہدایت اور جس وقت بھی چاہیے، اسلام نے ہمیں اپنی ہدایت کے علاوہ ہر دوسری ہدایت سے، ہر دوسری ڈائریکشن سے
مستغنی فرما دیا، بے نیاز فرما دیا، اور اس بے نیاز رب کریم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک ذات عطا فرمائی، اور پھر حضور کے طریقے کو ہمارے لیے طریقہ بنا دیا، اور حضور کے رستے پر، جس رستے پر حضور چلے اس رستے کو ہمارے لیے رستہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، ہزاروں درود اور لاکھوں سلام اس مبارک ہستی پر کہ جس نے راتوں میں جاگ کر اپنے مبارک قدموں پر ورم لا کر ہمیں اس بات کی ترغیب دلا دی کہ جب عبادت کرنا تو ایسے عبادت کرنا کہ رات گزر جائے اور تم اپنے رب کریم کے حضور سر بسجود ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کی ہدایات پر اور احادیث مبارکہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا تعلق ہمارے سلف صالحین کے ساتھ مضبوط رہے، اور ہم اسی طریقے پر رہیں جس طریقے کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔